मोहब्बत हम सफ़र मेरी बाय रास्ता रिफ़त। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़ालिमों। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ तो बरखुरदार, बताइए कबूल है? काजी साहब ने उसकी खामोशी से तंग आकर दोबारा दरियाफ्त किया। वो ठुस अंदाज में हनूस खामोश बैठा था। कबूल है जी, कबूल है, दादा जान ने उसकी पीठ थपकते हुए काजी साहब को जवाब दिया। बुजुर्गवार, आप खामोश रहें, मुझे बच्चे की रजामंदी चाहिए। उन्होंने दादा जान को खामोश करवाने के बाद दोबारा बच्चे को मुखातिब किया। हाँ तो बेटा बताइए, आप इस निकाह को कबूल करते हैं? बहुत तहम्मुल से उन्होंने फिर दरियाफ्त किया। यार हद हो गई, कह तो दिया कबूल है। मैं दादा हूँ इसका, मेरी ज़बान पर भी एतबार नहीं। अगर कबूल ना होता तो इतनी बड़ी तकरीब काहे को मुनक्किद करते? दादा जान दोबारा बोल उठे थे। बुजुर्गवार, निकाह आपका नहीं हो रहा, रजामंदी लड़के को ही देनी पड़ेगी, ये शरई तकाजा है, आप बराह करम खामोश रहें। काजी साहब ने खशमगी निगाहों से उन्हें घूरा था। हाँ तो बरखुरदार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मरियम सिकंदर बिनते सिकंदर जमाल बाइवज़ हक महर? काजी साहब ने फसीहों बलीग इबारत फिर दोहराई थी। कबूल है जी, उसने ठंडी सांस भरते हुए रजामंदी का इजहार किया। निकाह की कार्रवाई पूरी होते ही मुबारक सलामत का शोर मच गया। सबसे पहले तो दादा जान ने ही जोरदार अंदाज में पीठ थपकी थी, फिर अवैस वालिहाना अंदाज में गले मिलने आगे बढ़ा। क्या है? उसके फैले हुए बाजुओं को नज़रअंदाज करते हुए उसने सर्द मोहरी से दरियाफ्त किया। रस्म है यार, निकाह के बाद गले मिलते हैं। अवैस ने दांत निकोसते हुए उसकी मालूमात में इजाफा किया। ये इतने ढेर सारे लोग नजर आ रहे हैं, किसी से भी मिल लो, मेरे गले लगना जरूरी है क्या? वो बदस्तूर खफा था। बरखुरदार, निकाह आपका हुआ है, मौन का भी आपसे ही किया जाएगा। काजी साहब रजिस्टर संभालते संभालते बिला इरादा ही नसीहत कर बैठे। क्यों, ये भी कोई शरई तकाजा है? वो बुड़बुड़ाया था। अच्छा बस, अब अपने चेहरे के जाविये दुरुस्त कर, मामू बहुत नाराजगी से देख रहे हैं तुझे। अवैस ने सरगोशी की। उसने नजरें उठाकर सामने देखा। अब्बू वाकई खशमगी निगाहों से उसे घूर रहे थे। शायद उसकी बेजारी उनकी निगाहों से पोशीदा ना रह पाई थी। अब्बू की नजरों की ताब ना लाते हुए वो बादिल नाख्वास्ता उठा था और अवैस से गले मिलते हुए जबरी मुस्कुराहट भी चेहरे पर सजा ली। बेवकूफ लड़की, पहले कपड़े तो बदल लेती, फिर आराम से खाना खाते। माहीन ने खाने की ट्रे मेज पर रखते हुए उसे एक बार फिर कपड़े बदलने का मशवरा दिया। उफ माहीन, भूख के मारे बेहोश होने लगी हूँ। अपनी सारी जिंदगी में इतनी देर टिक कर एक जगह नहीं बैठी जितना आज बैठना पड़ा है। और फिर सब लोग मेरे सामने ही दावत उड़ा रहे थे, मुझसे किसी ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा। सच्ची इतनी जबरदस्त खुशबू थी बिरयानी की, मेरे तो मुंह में पानी भर भर आ रहा था। उसने जल्दी से ट्रे अपनी जानिब खिसकाई। अच्छा मैं स्वीट डिश भी ले आऊं? माहीन हंसते हुए बाहर चली गई और उसी लम्हे अंसर लाउंज में दाखिल हुआ। पहली नजर उसी पे पड़ी जो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए एक हाथ में प्लेट थामे चावल डालने ही वाली थी। अभी कपड़े तब्दील करने की जहमत गवारा नहीं की गई थी। खैर ये मानने की बात थी कि वो आज खासी खूबसूरत लग रही थी। कामदानी सूट, माथे पर नाजुक बिंदिया, दोनों हाथों में ढेर सारी चूड़ियां, सलीके से किए गए मेकअप ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। एक लम्हे को तो वो छिटक कर रुक गया, गोया पहचान ही ना पाया हो। आओ अंसर, खाना खा लिया तुमने? वो भी उसे देख चुकी थी, जब ही बेतकल्लुफी से मुखातिब किया। हालांकि उसको देखकर दिल ने एक धड़कन मिस जरूर की थी। माहीन कहाँ है? अंसर ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय संजीदगी से दरियाफ्त किया। मीठा लेने गई है, आती ही होगी। मरियम उसकी संजीदगी पर हैरान तो हुई थी, मगर अगले ही पल आराम से जवाब देकर खाना खाने लगी। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले वापस पलट गया था। अभी अंसर भाई आए थे? माहीन ने आते के साथ ही पूछा। उसने इकरार में गर्दन हिला दी। थैंक गॉड, उन्होंने तुम्हें चेंज करने से पहले ही देख लिया। ब्यूटिशियन की मेहनत तो वसूल हुई। वैसे क्या कह रहे थे? माहीन शरारती हुई। कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। फिर काफी देर तक खड़ा मुझे घूरता रहा और चला गया। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। माहीन हंस पड़ी। तुम्हें मोहब्बत से देख रहे होंगे, तुम आज लग भी तो बहुत प्यारी रही हो। पता नहीं माहीन, लेकिन मैं अंसर के रवैये से उलझ जरूर गई हूँ। वो इतना संजीदा तो कभी भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस रिश्ते पर? ऐसी कोई बात नहीं, तुम फजूल के वहम मत पालो। माहीन ने उसे जुमला मुकम्मल करने से पहले ही टोक दिया था। अंसर भाई तुम्हें दिल ही दिल में बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वो मुझे दिल ही दिल में बहुत पसंद करता है, और ये बात उसने तुम्हें ख्वाब में आके बताई? माहीन के पुरयकीन अंदाज पर उसे हंसी आ गई थी।
हंसो मत, वो मेरे भाई हैं, मैं जानती हूँ उन्हें अच्छे तरीके से। माहीन बुरा मान गई थी। अच्छा चलो छोड़ो, खाना खाओ, वाकई बहुत मजेदार है। मरियम ने मौजू बदला और माहीन भी खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। सुबह का आगाज बिल्कुल मामूल के मुताबिक हुआ था। मरियम कहाँ है? नाश्ता नहीं करना उसने? नाश्ते की मेज पर जब सब आ बैठे तो दादा जान को ख्याल आया। शर्मा रही होगी अब्बा जी। अम्मी ने हंसते हुए ख्याल जाहिर किया। नहीं, मेरा ख्याल है कि तबीयत ठीक नहीं है उसकी। सुबह फजर की नमाज पढ़ के दोबारा सो गई थी, कह रही थी कि सर में दर्द है। माहीन ने लब कुशाई की। कल माशाल्लाह बहुत प्यारी भी तो लग रही थी, नजर ही ना लग गई हो। मैंने अनीसा से कहा भी था कि नजर उतार दे। अम्मी को फिक्र हुई। अंसर बेदिली से नाश्ता करता रहा, गोया इस जिक्र में उसे कोई दिलचस्पी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। उसी लम्हे हंसती मुस्कुराती मरियम अंदर दाखिल हुई। तबीयत ठीक है बेटा? अब्बू ने प्यार से पूछा। मुझे क्या होना है ताया अब्बू, बस रात को जरा देर से आंख लगी, थकन बहुत हो गई थी ना। सर में भी दर्द हो रहा था, सुबह नमाज के बाद पेन किलर ले ली थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। उसने बशाशत से जवाब दिया। खाली पेट गोली खा ली, कितनी बार मना किया है, रिएक्शन हो सकता है। दादा जान का जहन पहली बात में ही अटक गया था। खाली पेट कहाँ था दादा जान, रात को इतनी देर से खाना खाया था, अब अलबत्ता बहुत भूख लग रही है। अंसर जरा जैम की शीशी पकड़ाना। एक ही सांस में दादा जान को जवाब देकर अंसर को मुखातिब किया। वही पहले जैसी बेतकल्लुफी का अंदाज। अम्मी का ख्याल था शर्मा रही होगी। दिली दिल में कुटते हुए जार उसकी जानिब बढ़ाया था। उसके चेहरे के तासुरात देखकर माहीन को हंसी आ गई। उसने बमुश्किल जल्दी से चाय के कप पर झुकते हुए हंसी दबाई थी। मैंने इतनी बेजार शक्ल वाला दूल्हा अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तस्वीरें धुल कर आ गई थीं और अब अवैस एक तस्वीर देखते हुए तबसरा कर रहा था। अब तो देख लिया है ना? वो हनूज जला भुना था। हाँ, अब देख लिया है, ना सिर्फ मैंने बल्कि दुनिया भर ने। अब बहुत हो गया अंसर, मरियम हमारे खानदान की इज्जत है। हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर लोग ये तासुर लें कि तू इस रिश्ते पे राजी नहीं है। और मरियम, और फिर क्या कमी है मरियम में जो तेरे चेहरे के बिगड़े जाविये ठीक ही नहीं हो रहे? अवैस इस बार संजीदगी से कह रहा था। मरियम में कोई कमी नहीं है, कमी तो मुझ में है अवैस। सब घर वालों का एहसान कि उन्होंने मुझ जैसे शख्स के हाथ में मरियम का हाथ थमा दिया। वो एक एक लफ्ज चबा चबा के बोला। अवैस चुपचाप उसे देखे गया। ओके सॉरी भाई, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बिगड़ा मूड जल्द दुरुस्त हो जाए। इससे ज्यादा अक्कड़ दिखाना उसकी सरशस्त में था ही नहीं। तभी हार मानते हुए बोला। अवैस उसका कंधा थपकते हुए मुस्कुरा दिया था। मैंने सब लोगों की खुशी की खातिर एक कॉम्प्रोमाइज किया है अवैस, और जाहिर है कि मैं उसे निभाऊंगा भी, मगर मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। गुड, मुझे तुम जैसे शरीफ लड़के से यही तवक्को थी। अवैस ने शरारत से उसे छेड़ा तो इस बार वो भी मुस्कुरा दिया। मैं जरा मरियम का भी हाल अहवाल पूछ लूं। चाय बनाने गई थी मेरे लिए, इतनी देर हो गई, हो सकता है पकोड़े भी बनाने लगी हो। खुशबू तो कुछ ऐसी ही आ रही है। अवैस खुशबू का ताकुब करते हुए बाहर चला गया। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया, फिर गैर इरादी तौर पर तस्वीरों का एल्बम उठा के खोला। पहली तस्वीर मरियम ही की थी। माहीन उसकी जानिब झुकी कुछ कह रही थी और वो नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। काफी देर तक वो तस्वीर पर नजरें जमाए बैठा रहा। फिर अगली तस्वीर पलटती और हैरत अंगेज तौर पर पूरा एल्बम देखने के बाद बिगड़े मूड में खासा अफाका हुआ था। आज बहुत दिनों बाद उसे फरागत मैसर आई थी। 12 बजे सो के उठा तो अम्मी से जबरदस्त सा नाश्ता बनवाया, फिर सुकून से टीवी देखते हुए नाश्ता किया। अंसर बेटा फारिग हो? अम्मी ने किचन से उसे पुकारा। फारिग है फारिग, क्यों क्या बात है? वो चाय का कप उठाए किचन में ही चला आया। वो जरा मरियम को लेने कॉलेज तक जाना था। अम्मी ने हंडिया में डोई चलाते हुए सरसरी से अंदाज में बताया। क्यों, क्या माहीन कॉलेज नहीं गई? रोज तो दोनों इकट्ठी आती हैं, उसने हैरत से पूछा। माहीन बेचारी को तो रात से बुखार हो रहा है, घंटा हो गया डॉक्टर के यहाँ गए हुए, अब्बा जी के साथ गई है। और तुम्हें तो पता है अब्बा जी और डॉक्टर वास्ते की दोस्ती का। मुझे तो लगता है बच्ची को एक तरफ बिठा के शतरंज की बाजी जमा ली होगी। हाँ सही कह रही हैं। दिन में तो वास्ती साहब बेचारे मक्खियां ही मारते हैं, शाम को फिर कोई एक आध मरीज चक्कर लगा लेता है। लेकिन भाई हमारे बच्चों को तो डॉक्टर वास्ती की दवा से ही आराम आता है। अच्छा चलो छोड़ो, कॉलेज की छुट्टी होने ही वाली होगी, जरा भाग के मरियम को ले आओ मेरे बच्चे। अम्मी ने उसे फिर याद दिलाया। ओफो अम्मी, बच्ची नहीं है वो, रोज भी तो दोनों रिक्शे पर ही आती हैं, आ जाएगी खुद ही। उसे सख्त कोफ्त हुई। अकेली कैसे आएगी? सुबह भी तुम्हारे अब्बू छोड़ के आए थे और मैंने ही कहा था कि छुट्टी के वक्त भेज दूंगी किसी को लेने। 21वीं सदी है अम्मी जी, लड़कियों में इतना एतमाद होना चाहिए कि। अच्छा बस अब बहस में मेरा वक्त जाया ना करो, नहीं जाना तो ना जाओ, मैं खुद चली जाती हूँ। रिक्शे पर आने जाने में देरी कितनी लगेगी? अम्मी ने नाराज होकर चूल्हा बंद कर दिया, फिर साफी से हाथ साफ करते हुए बाहर निकली थी। ठहरे, जा रहा हूं मैं।
اس نے باطل ناخواستہ انہیں پکارا تھا اور وہ شاید اسی پکار کی منتظر تھیں۔ فوراً اندر آ کے چولہا دوبارہ جلا لیا۔ چھٹی نہیں کروا سکتی تھیں آپ اسے؟ آئندہ مہین کو نہ جانا ہو تو اسے بھی مت بھیجیے گا، مجھ سے یہ ڈیوٹیاں نہیں نبھائی جاتی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ ڈیوٹی تو بیٹا جی ساری عمر نبھانی پڑے گی۔ امی نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ کیوں؟ کیا ساری عمر کالج میں پڑھنے کا ارادہ ہے اس کا؟ اس نے استہزائیہ انداز میں دریافت کیا۔ ساری عمر کیوں؟ تمہارے جیسی تو حالت ہے نہیں اس کی کہ ایک کلاس میں 3 سال لگا دے۔ خیر سے پہلی پوزیشن لینے والوں میں سے ہے۔ امی نے فوراً حساب چکا دیا تھا۔ وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ امی نے اس کے بجائے مریم کو جنم دیا ہے، بلکہ ایک امی ہی کیا گھر بھر کی لاڈلی تھی وہ، اور وہ خود تمام گھر والوں کی نظر میں نالائق، نکھٹو اور لاپرواہ۔ پھر جانے سب نے اپنی لاڈو کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیوں تھما دیا؟ غصے میں کھولتے ہوئے وہ کالج پہنچا تھا۔ گرلز کالج جانا اور پھر وہاں مطلوبہ شخصیت کو ڈھونڈنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ مگر آج اتفاق سے مریم اپنی دوست کے ساتھ کالج گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اچانک اس کی دوست کی نگاہ انصر پر پڑی تھی۔ اس نے مریم کے کان میں سرگوشی کر کے شاید اسے انصر کی آمد کے بارے میں بتایا تھا، اور اس سے پہلے وہ اس کی بائک تک پہنچتی 3-4 لڑکیاں قریب آ گئی تھیں۔ آپ انصر محمود ہیں نا؟ بہت اشتیاق سے ایک لڑکی نے دریافت کیا تھا۔ یقیناً کوئی اور موقع ہوتا تو وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی بائک بگا کر لے جاتا، مگر آج صرف مریم کو چڑھانے کے لیے بتیسی کی نمائش میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ پھر جانے کیسے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکیوں کا جمگٹا بڑھتا گیا۔ اس نے ایک نگاہ مریم پہ ڈالی جو بہت سکون سے فائل ہاتھ میں تھامے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، اور اب وہ واقعی لڑکیوں سے پیچھا چھڑا کے اس تک جانا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک چڑھانا الگ بات، اور یوں اسے اپنے انتظار میں کھڑا دیکھنا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ مگر لڑکیاں تھیں کہ امڈی آ رہی تھیں۔ کافی دیر تک وہ لڑکیوں کو آٹوگراف دیتا رہا، پھر بہت مشکل سے معذرت کرتے ہوئے پیچھا چھڑایا تھا۔ مگر اب دور و نزدیک نگاہ دوڑانے پر مریم سکندر نہ ملی۔ کہاں چلی گئی؟ اسے ایک لمحے کو پریشانی پھر جھنجھلاہٹ نے آن گھیرا۔ شاید میرا انتظار سے تھک کے واپس کالج کے اندر چلی گئی ہو۔ ذہن میں یہی بات آ سکی۔ کب تک بے وقوفوں کی طرح انتظار کروں؟ آتی رہے گی خود۔ 10 منٹ کے بعد شدید غصے کے عالم میں وہ واپس پلٹ گیا، اور گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی غصہ سوا ہو گیا۔ مریم پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن سے نکل رہی تھی۔ اس پہ ایک نگاہیں غلط ڈالی، پھر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی انصر۔ امی جانے کب پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تھی، یعنی کہ اب آپ بھی مجھ پہ ناراض ہو رہی ہیں؟ وہ اپنی خفگی بھول کے حیران ہوا۔ تم کب سدھرو گے انصر؟ بچی اکیلی واپس آئی ہے تو پوچھے بچی سے کہ کیوں اکیلی واپس آئی ہے؟ کیا میں گیا نہیں تھا اسے لینے؟ دیکھ تو لیا تھا اس نے مجھے، پھر کیا جلدی پڑی تھی؟ ذرا سا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ ذرا سا انتظار؟ وہ کیوں اپنا تماشا بنواتی؟ تم نے جو جمگٹا اکٹھا کر لیا تھا۔ میں نے نہیں اکٹھا کیا تھا، خود اکٹھے ہوئے تھے لوگ میرے گرد۔ اس نے دانستہ لڑکیوں کی جگہ لوگ کا لفظ استعمال کیا۔ مبادہ امی مزید بگڑے۔ ہاں، ایسے تو تم پرنسز آف ویلز ہو جو سب تمہارے ہی گرد پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ امی اس کے لیے ہمیشہ بہت عجیب و غریب تشبیہات استعمال کرتی تھیں، باوجود غصے کے اسے ہنسی آ گئی۔ پرنسز کہہ کے آپ میری توہین کر رہی ہیں امی؟ کہنا ہے تو پرنس کہہ لیں۔ اور اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں میں پاپولر ہے۔ بس کر لیا ہم نے تم پہ فخر۔ ایسا کون سا ایٹمی دھماکہ کیا ہے تم نے؟ ڈھنگ کی چائے تک تو بنانی آتی نہیں، بچی کو لینے کالج بھیجا، وہ کام بھی نہ ہو سکا۔ امی بڑبڑاتے ہوئے چلی گئیں، اور وہ ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں میں ربط ڈھونڈنے کی کوشش میں جی بھر کے ناکام ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے مریم سے کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ تھوڑے دنوں پہلے تک دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست تھے۔ وہ اس کے اکلوتے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سکندر چچا بہت تھوڑی زندگی لکھوا کے لائے تھے۔ شادی کے محض 4 سال بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ مریم ماں کے ساتھ ننیال چلی گئی، مگر میرین چچی کے بھائیوں نے جلد ہی ان کا عقد ثانی کر دیا۔ نئی زندگی میں مریم کی گنجائش نہ نکل سکی۔ وہ اپنے ننیال میں ہی رہنے لگی۔ دادا اس بات سے لا علم تھے۔ پوتی کی محبت سے مجبور ہو کے جب ایک دن دادا اس کے ننیال پہنچے تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ لاڈلی پوتی کی بدتر حالت دیکھ کر ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ مریم کو واپس لے آئے۔ ماموں ممانیوں نے رسمی اعتراض بھی نہ کیا۔ رہی ماں تو وہ شادی کے بعد جدہ جا بسی تھی۔ بیتے برسوں میں یا تو بیٹی کی یاد انہیں واقعی نہ ستائی یا پھر مجبوریوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ صرف عید تہوار پر وہ بیٹی سے ٹیلی فون پہ بات کر کے اس کی خیریت دریافت کر لینا ہی بہت جانتی تھیں۔ مگر قدرت نے جہاں مریم سے رشتے چھینے تھے وہاں بہت سے رشتے اور وافر محبتیں اس کی جھولی میں ڈال دی تھیں۔ دادا، ابو، امی، پھپھو، وہ سب کی چہیتی اور لاڈلی تھی۔ وہ اس سے پورے 3 سال بڑا تھا۔
مگر مریم نے کبھی اسے خود سے بڑا سمجھ کر عزت و احترام کا مستحق نہ جانا تھا۔ فطری طور پر وہ بھی من موجی قسم کا لڑکا تھا، لہٰذا خود ہی مریم سے دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ ہاں، کبھی کبھار گھر والوں کی باتیں اسے مریم سے چڑا ضرور دیتی۔ کتنا شاندار رزلٹ آیا ہے مریم کا! پہلے تو سوچ رہے تھے کہ انصر کے رزلٹ کا انتظار کر لیتے ہیں، اکٹھا سیلیبریٹ کر لیں گے، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ کیا فائدہ انتظار کا، پتہ تو ہے انصر کا رزلٹ کیسا آئے گا۔ ہم مریم کے لیے ہی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں، کیوں ابا جی؟ امی دادا جان سے رائے مانگتی۔ ہاں تو اور کیا، اس نالائق نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ اور اس نالائق کے اچھے نمبر مریم کے بہت اچھے نمبروں کے سامنے واقعی کم لگتے۔ آپ مریم کا اور میرا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ 3 کلاس پیچھے ہے وہ مجھ سے، وہ کبھی کبھار چڑ کر امی کو یاد دلاتا۔ جیسے کارنامے تم انجام دے رہے ہو وہ 3 کلاسیں آگے بھی جا سکتی ہے۔ دادا درمیان میں ضرور لقمہ دیتے۔ ویسے یہ سچ بھی تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی پہنچ ہی گیا اور یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں تو وہ ہمیشہ سے ہی سب سے آگے ہوتا تھا۔ ایک یونیورسٹی فنکشن کی کمپیئرنگ کے دوران اسے ایک ٹی وی پروڈیوسر کی جوہر شناس آنکھوں نے منتخب کر لیا۔ ایک پرائیویٹ چینل کے میوزک پروگرام کے لیے انہیں ایک ہینڈسم اور پرکشش شخصیت کے مالک نوجوان کی تلاش تھی، اور انصر محمود ہر لحاظ سے ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا۔ ایک مناسب معاوضے کی آفر کے ساتھ انہوں نے انصر کو اپروچ کیا۔ سوری سر، میرے ابو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ پیشکش اگرچہ پرکشش تھی، مگر اس نے سنتے کے ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کالج یونیورسٹی کی حد تک ان مشاغل میں حصہ لینا اور بات، مگر یوں دن دہاڑے ٹی وی اسکرین پہ نمودار ہونا، یہ تو ہمارے خاندان کی 7 پشتوں میں کبھی نہیں ہوا انصر۔ یہ ریمارکس مریم کے تھے۔ وہ حسب عادت اس سے یہ بات شیئر کیے بنا نہ رہ پایا تھا۔ پھر بھی مریم، اتنا اچھا چانس ہے، معقول معاوضہ بھی دے رہے ہیں، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنے انکار کے باوجود اس آفر کو ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی رضا حیات نے اس کے انکار کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دینا جوان، اتنا گولڈن چانس زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو کریز ہوتا ہے شہرت کا، بیٹھے بٹھائے سیلیبریٹی بن جاؤ گے۔ انہوں نے شہرت کا لالچ دیا۔ خیر، شہرت کی مجھے اتنی خواہش نہیں، بس ایک نیا تجربہ کرنے کو طبیعت مچل رہی ہے۔ اس نے مریم سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ دیکھ لو انصر، یہ ایک ایسی دلدل ہے جو ایک بار اس میں پاؤں رکھ دے پھر وہ دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تمہاری تعلیم، تمہارا کریئر سب متاثر ہوگا۔ اس نے خلوص سے سمجھانا چاہا تھا۔ ارے چھوڑو یار، تمہاری تعلیم، کریئر اور مستقبل جیسے اس کے بغیر تو بہت روشن ہے نا۔ کیا تیر مار لو گے 2nd ڈویژن میں ایم اے کر کے؟ ماموں کے بزنس میں ہاتھ ہی بٹانا ہے نا۔ اچھا ہے عملی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے کچھ انجوائے ہی کر لیا جائے۔ پھپھی زاد اویس اور علی تو اس آفر پر ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے انصر کے بجائے انہیں ٹی وی اسکرین پہ آنے کا موقع مل رہا ہو۔ ماہین بھی خوش ہو رہی تھی۔ سچ انصر بھائی، اتنا اچھا چانس مس نہ کریں۔ میں اپنی سہیلیوں میں خوب شو ماروں گی، 100 جوتے ماروں گا میں تمہیں جو یہ بیہودہ خیال ذہن میں آیا بھی تو۔ ابو کو بھی کچھ سنگن مل گئی تھی، سو اپنی خفگی ظاہر کیے بنا نہ رہ سکے۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی انصر، جو یوں مجھے بڑھاپے میں ذلیل کروا رہے ہو؟ امی نے بھی آپ دیدہ ہو کے شکوہ کیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں امی جیسے میں کوئی گھر سے بھاگ کے شادی کر رہا ہوں۔ وہ ابو کے بعد امی کے رد عمل پر بھی حیران پریشان رہ گیا تھا۔ ہاں اسی بات کی کسر رہ گئی ہے، کر لو بیٹا جی بھر کے، کر لو بیٹا جی، یہ ارمان بھی پورا۔ اس دن کے دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ اچھا بھلا پچھلے سال ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، اللہ نے کیوں دوبارہ زندگی دی؟ اب جوان اولاد پسند کی شادی کے لیے گھر پہ لات مار کے چلی جائے گی۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے؟ پہلے ہی شک تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی پھانس لے گی، اکلوتا پوتا ہے میرا، کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ دادا الگ دہائیاں دے رہے تھے اس گھر کے لوگوں کے لیے۔ اس کے ذہن میں اپنی ڈفلی، اپنا راگ سے بہتر کوئی اصطلاح سوچتی ہی نہ تھی۔ سو سر پہ پاؤں رکھ کے جو بھاگا تو انیسہ پھپھو کے گھر جا کے دم لیا۔ نرم خوسی انیسہ پھپھو جو پورے خاندان سے مختلف تھیں، بہت تحمل سے انہوں نے انصر کی بات سنی اور پھر بہت رسان سے اسے سمجھایا تھا، بیٹا ٹی وی پہ آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کون سا تم لڑکی ذات ہو، تمہاری عمر کے ہی اتنے قابل بچے ٹی وی پر دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی کرنٹ افیئرز کے پروگرام کی میزبانی کرتا ہے، کوئی ملکی حالات پہ تبصرے کرتا ہے، اور تو اور خبریں پڑھنے والے ہی اتنے پڑھے لکھے اور قابل ہوتے ہیں۔ اگر ایسے ہی آفر تمہیں بھی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ بھیا
کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر گانوں کے پروگرام کی میزبانی، تم خود سوچو، کوئی ایسی قابل فخر بات تو ہے نہیں۔ اگر گھر والے منع کر رہے ہیں تو مان جاؤ۔ میں مان جاتا پھپھو، بالکل مان جاتا، بلکہ میں نے تو گھر والوں کو بتانے سے پہلے ہی رضا صاحب کو انکار کر دیا تھا، مگر ابو، امی اور دادا جان سب ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں جیسے رنگے ہاتھوں کسی چور کو پکڑا ہو، اور جیسے یہ میرے دل میں چھپا کوئی برسوں کا ارمان ہو۔ نہ میری کوئی وضاحت سنی، نہ کچھ بولنے کا موقع دیا، بس ایک دم چڑھائی کر دی۔ اور یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا، میرے گھر والے مجھے ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتے آئے ہیں۔ میں نالائق ہوں، لاپرواہ ہوں، اور اب تو سب کی نظروں میں کردار بھی مشکوک ہو گیا، جیسے میوزک پروگرام کی کمپیئرنگ نہ ہوئی، کسی پشتو فلم میں اداکاری ہو گئی۔ تشبیہات استعمال کرنے میں وہ بھی اپنے گھر والوں سے کم نہ تھا۔ انیسہ پھپھو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور آپ خود سوچیں، کیا قباحت ہے اس کام میں؟ چند گھنٹوں کا اتنا معقول معاوضہ دے رہے ہیں۔ ٹائمنگ ایسی کہ یونیورسٹی کی کلاسز آف ہونے کے بعد ریکارڈنگ ہوگی، اور پہلے تو میں مان بھی جاتا، مگر اب یہ میری بھی انا کا مسئلہ ہے۔ زندگی میں ہر معاملے میں گھر والوں نے مجھ پہ اپنی رائے ٹھونسی ہے۔ یہ مت پہنو، وہاں مت جاؤ، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس سے دوستی چھوڑ دو، اس لڑکے کا باپ قابل ہے، اس سے دوستی بڑھاؤ، ان مضامین کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، فلاں سبجیکٹ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھپھو، میں کوئی انسان ہوں یا موم کی گڑیا؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا، لیکن میرے چندا، پھپھو نے پیار سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے۔ نہیں پھپھو، آپ انصاف سے کام لیں، مجھ سے زیادہ آزادی مریم اور ماہین کو ملی ہوئی ہے، وہ اپنا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ ماہین تو چلو امی ابو کی اپنی بیٹی ہے، وہ تو مریم کو بھی میرے اوپر اتنی فوقیت دیتے ہیں جیسے امریکہ انڈیا کو پاکستان پہ۔ اپنی عمر کے مطابق کوئی شوق جو میں نے پورا کیا ہو، بالوں کی کٹنگ تک تو ابو کی پسند کے مطابق کرواتا ہوں۔ اس نے اتنے دنوں سے دل میں دبی بھڑاس نکالی تھی، تو پھر دیکھ لو اتنے سارے لڑکوں میں اس ٹی وی پروڈیوسر کی نگاہ تم پہ ہی کیوں پڑی؟ ماشاءاللہ اتنے ڈیسنٹ اور ڈیشنگ لگتے ہو، اسی لیے نا۔ پھپھو اسے پچکار رہی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں پھپھو جانی، کہ جب آج تک میں نے خاندان کی عزت پہ بٹا لگانے والا کوئی کام نہیں کیا، تو اب کیوں کروں گا؟ صرف 45 منٹ کے ایک پروگرام کی کمپیئرنگ، لائیو ٹی وی فون کالز، اور بس۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ پھپھو ٹھنڈا سانس لے کے رہ گئی۔ تو بھیا کیا قباحت ہے 45 منٹ کے پروگرام کی کمپیئرنگ، لائیو ٹی وی فون کالز، اور بس؟ تو تم بھی بھتیجے کی طرفدار بن کے آ گئیں۔ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے ایسا کام کیا بھی ہے؟ تو ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو ایسے کام کی آفر بھی ہوئی ہے؟ اب دادا جان، ابو یا امی تو گانوں کے پروگراموں کی میزبانی کرنے سے رہے۔ ماہین مریم کے کان میں بولی۔ اس کا ووٹ بھائی کی طرف تھا۔ جوان خون ہے بھیا، آپ کو اپنے اندر ہی لچک پیدا کرنی پڑے گی، ورنہ اس عمر کی بغاوت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا موقع ہے یہ بات مان لیں اس مطالبے پر کہ وہ مستقبل میں آپ کی کوئی بات مان لے گا۔ پھپھو کی رگوں میں بھی آخر دادا کا ہی خون تھا۔ بہت دور رست نگاہ پائی تھی انہوں نے پرسوچ۔ ابو نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا تھا۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اس ناحجاز کو۔ یہ ابو کی طرف سے مشروط معافی کا اعلان تھا، اور جس کام کو وہ آسان سمجھ رہا تھا وہ جب شروع کیا تو دانتوں پسینہ آ گیا۔ کیمرے کا سامنا کرنا ہرگز اتنا آسان نہیں تھا، اور لائیو کالز اٹینڈ کرنا، بعض کالز تو ایسی ہوتی تھیں کہ اس کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ فطری اعتماد غالب آتا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا پروگرام کافی مقبول ہو گیا تھا۔ ابو نے اجازت تو دے دی تھی، مگر موڈ ایک عرصے تک خراب رہا۔ دادا کی بڑبڑاہٹیں بھی کافی دن جاری رہیں۔ امی خیر اب ناراضگی وغیرہ بلا کے بہت شوق سے چشمہ لگا کے اس کا پروگرام پورے 45 منٹ تک دیکھتی تھیں۔ ماہین کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تو یہ کہ انصر اسے کالج چھوڑ آئے، اور فرمائش ہوتی تھی تو یہ کہ انصر اسے کالج سے لے آئے۔ اور پھر ان دنوں جب وہ بہت اعتماد سے اپنا پروگرام آگے بڑھا رہا تھا تو ایک لڑکی کی کالز اسے تنگ کرنے لگیں۔ اس کا مقصد فرمائش کر کے گانے سننے سے زیادہ انصر محمود کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی شکل کس سے ملتی ہے؟ وہ ایسے سوالوں کا عادی تھا، مثلاً آپ یقین کریں آپ بالکل میرے ماموں سے ملتے ہیں، یا پھر یہ کہ میری امی کہتی ہیں کہ انصر کی شکل دیکھ کے مجھے اپنا رامز یاد آتا ہے۔ وہ 5 سال سے امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ایسی کالز کا مسکرا کر جواب دیتا۔ انہیں اپنائیت کا احساس دلانا اب اس کے لیے معمول کی بات تھی، مگر یہ لڑکی جو کہہ رہی تھی، انصر اگر آپ کا رنگ تھوڑا سا مزید فیئر کر دیا جائے اور آپ 2 چوٹیاں ڈال لیں تو یقین کریں بالکل میری پھپھو میں ملتے ہیں۔ وہ جوانی میں بالکل آپ جیسی تھیں۔ شوخی اور شرارت سے بھرا یہ جملہ سن کے اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ ہر تیسرے دن وہ لڑکی اسی طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ بات کر کے اس کے ضبط کا امتحان لیتی۔
پھر ایک دن ان پر اسرات ٹیلی فون کالز کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ رات کو وہ پانی پینے اٹھا تھا، پھر لاؤنج کی لائٹ جلتی دیکھ کر وہاں چلا آیا۔ 1 بجے اس کا پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا اور اب 1:15 بج رہا تھا۔ آج تم نے بہت برا کیا مریم، ماہین کی کھی سنائی دی تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دیکھو بیچارے انصر بھائی ایک دم کتنا پزل ہو گئے ہیں۔ ماہین کے کہنے پر مریم نے کیا جواب دیا تھا وہ سن نہ پایا کیونکہ دماغ گتھی سلجھانے میں مصروف تھا، اور یہ گتھی جلد ہی سلجھ گئی۔ تو یہ تم تھیں؟ اگلے ہی پل وہ لاؤنج کے اندر تھا۔ مریم اور ماہین دونوں گڑبڑا گئی تھیں۔ ماہین نے جلدی سے اٹھ کے ٹی وی بند کر دیا۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، مگر یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ حرکت میرے گھر کے بندے کی ہو سکتی ہے۔ شدید غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حالانکہ مریم تو آواز بدل کے بولتی تھی، ماہین نے ہکلاتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ کبھی کبھار ہی غصے میں آتا تھا مگر اسے بھائی کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ مریم البتہ اب ریلیکس بیٹھی تھی۔ میری شکل تمہاری کس پھپھو سے ملتی ہے؟ وہ حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا۔ انیسا پھپھو سے، اس نے مزے سے جواب دیا۔ وہ چند لمحوں تک اسے چپ چاپ کھڑا گھورتا رہا۔ اگر آئندہ تم نے مجھے تنگ کیا تو؟ ادھورے جملے میں وارننگ چھپی تھی۔ نہیں کریں گے بھائی، مریم سے پہلے ماہین نے یقین دہانی کروائی تھی، اور وہ بے وقوف تھا جو اس یقین دہانی پہ اعتبار کر بیٹھا۔ یہ اس واقعے کے 3 دن بعد ہی کی بات تھی جب وہ پروفیشنل سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فون کالز لے رہا تھا۔ اویس کہتا تھا کہ یہ اس کی مسکراہٹ ہی ہے جس کی وجہ سے اس کے پروگرام میں 80% کالز نوجوان لڑکیوں کی اور باقی 20% نوجوان لڑکیوں کی والدہ محترماؤں کی ہوتی تھی۔ جی تو بتائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے اپنی دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ٹیلی فون کال ریسیو کی۔ مجھے کیا معلوم کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ ٹی وی اسکرین پر تو اس وقت آپ اکیلے ہی نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے بہت سنجیدہ جواب موصول ہوا۔ آواز سننے اور پہچاننے میں اسے 2 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا۔ ناٹ اگین، وہ دل ہی دل میں بے بسی سے بولا۔ آج پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اچھا تو کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے مجبوراً سوال دہرایا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فون کی دوسری طرف شخصیت کیا کچھ کرتی ہے۔ آپ نے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ جواب کے بجائے شکوہ موصول ہوا۔ اوہ سوری، تو آپ خود ہی بتا دیجئے۔ کیا یہ بتاؤں کہ میں کیا کرتی ہوں؟ بھول پن سے پوچھا گیا۔ نہیں، پہلے نام بتا دیجئے۔ وہ ضبط کی آخری حد پر تھا۔ مہر النساء، کتنی نغمگی تھی اس آواز میں۔ جی تو مہر النساء، کون سا گانا سننا چاہیں گی آپ؟ وہ جلد از جلد کال بھگتانا چاہ رہا تھا۔ میں گانے نہیں سنتی، 2 ٹوک جواب موصول ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی مہر النساء؟ موسیقی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ موسیقی تو روح کی غذا ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر بات کرنے پر مجبور تھا۔ نہیں جی، آج کل کی جیسی موسیقی ہے وہ کسی بدروح کی غذا تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی نیک روح کی غذا ہرگز نہیں۔ دوسری طرف سے قطعی انداز میں رائے موصول ہوئی۔ اوکے مہر النساء، آپ اپنی رائے کے اظہار میں آزاد ہیں۔ ناظرین، یہی ہمارے پروگرام کی خاص بات ہے کہ ہم برا مانے بغیر ہر کسی کے نقطہ نظر کو سنتے ہیں۔ تو مہر النساء یہ بتائیں کہ آپ کسی کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں؟ وہ جلد از جلد کال بھگتانا چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، میسج تو دینا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی تھی۔ کسی انجانے خدشے سے انصر کا دل زور سے دھڑکا۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ جی بالکل مہر النساء، آپ جلدی سے میسج دیجئے، پھر ہم نے ایک اور کال بھی لینی ہے۔ اوکے۔ دراصل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے کزن کو میسج دینا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت گھر سے باہر کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں تو انہیں میرا پروگرام ہے کہ ان کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے، 2 سبجیکٹس میں کم پاس آئی ہے۔ ان کے ابو بہت غصے میں ہیں، تو جب بھی میرے کزن گھر آئیں تو اپنے آپ کو ابو کے غصے کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر کے آئیں۔ اس نے شرارتی انداز میں میسج ریکارڈ کروایا تھا۔ اوکے مریم، اوہ میرا مطلب ہے مہر النساء، امید ہے آپ کے کزن نے یہ پیغام سن لیا ہوگا۔ اس نے کہتے کے ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ آئیے ناظرین، اگلی کال لینے سے پہلے ایک گانا سنتے ہیں، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا اور کیمرہ آف ہوتے ہی پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ بس اسی دن سے ڈرتا تھا میں۔ رات ڈرتے ڈرتے جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، ابو اسی کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ کیوں میاں، روز اسی وقت تشریف آوری ہوتی ہے نا؟ کتنے دن سے تمہاری ماں نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا، میں تو خبرنامہ دیکھتے کے ساتھ ہی نیند کی گولی کھا لیتا تھا، اور وہ کہتی تھی ادھر آپ سوئے ادھر انصر گھر آیا۔ آج میں نے سوچا بہت دن ہو گئے صاحبزادے کے درشن کیے ہوئے، چلیں جاگ کے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ ابو جب طنز کرنے پہ آتے تھے تو بھگو کے مارتے تھے۔ میں ابو بس وہ آج وہ ہکلا گیا۔ صبح کچھ امید بندی تھی کہ چلو صاحبزادے نے جیسے تیسے ہی صحیح ماسٹرز ڈگری تو حاصل کر لی،
ورنہ مجھے تو پوری امید تھی کہ 2-4 سبجیکٹس میں لڑکے پڑے ہوں گے، مگر ہماری ایسی قسمت کہاں کہ اولاد کی طرف سے سکون کا سانس مل سکے۔ وہ جانے کیا کیا بول رہے تھے مگر اس کا دھیان پہلے فکرے میں ہی اٹک گیا تھا۔ میں پاس ہو گیا ابو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے تصدیق چاہی۔ جی، 2nd ڈویژن میں، اور صرف 5 نمبروں سے 2nd ڈویژن بنی ہے، ورنہ؟ اسے اس ورنہ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کا دل خوشی سے بھنگڑا ڈالنے کو چاہ رہا تھا۔ دنیا بھر کی اولاد کتنی سعادت مند ہوتی ہے، ایک ہم ہیں۔ رات 2 بجے آوارہ گردی کر کے لوٹے ہیں صاحبزادے۔ اسی دن سے ڈرتا تھا میں، محض اسی دن سے شوبز جوائن نہیں کرنے دے رہا تھا۔ کہاں تھے اب تک؟ ابو نے کڑکدار آواز میں پوچھا، اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ مریم کی گردن اتنے زور سے دبائے کہ کڑک کی آواز دور دور تک سنی جائے۔ سوری انصر، میں نے تو صرف مذاق کیا تھا، دراصل ہم سب اتنے خوش تھے، میں نے سوچا تمہیں اچانک سرپرائز ملے گا تو تم بھی بہت خوش ہوگے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ڈر کے مارے اتنا لیٹ آؤ گے اور تایا جان بھی جاگ رہے ہوں گے۔ وہ واقعی بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ آئندہ میں نہ تو تمہیں پروگرام میں فون کر کے تنگ کروں گی، نہ کوئی جھوٹ نہ مذاق۔ میں نے واقعی پچھلے دنوں تمہیں بہت ستا لیا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پرومس۔ وہ سچے دل سے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ اٹس اوکے، وہ مسکرا دیا۔ ویسے بھی وہ بنیادی طور پر دل میں کدورت رکھنے والا شخص نہیں تھا، مگر ابو کی کدورت شاید ابھی تک دھل نہ پائی تھی، اور دھل بھی جاتی اگر اس روز وہ ایک پروگرام نہ دیکھ لیتے۔ بھائی، خبر نامہ آنے والا ہے، تم سب لوگ ڈرامہ بات میں دیکھ لینا۔ لاؤنج میں سب لوگوں کی محفل جمی تھی جب ابو اندر آئے۔ آپ کو تو روز خبر نامے کی پڑی رہتی ہے، آج کوئی نئی خبر نہیں ہے، امی نے فیصلہ کن انداز میں اطلاع دی تھی۔ کیوں بھائی، آج کس خوشی میں خبروں کی ہڑتال ہوئی؟ ابو کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ آج انصر کا اسپیشل شو آئے گا بھیا۔ انیسہ پپو بھی آج اتفاق سے گھر آئی ہوئی تھیں، یہ اطلاع انہوں نے ہی خوشی خوشی بھائی کو سنائی۔ ہاں بھائی، صاحبزادے مشہور ہو گئے ہیں، اور تو اور کل ڈاکٹر واسطی کے کلینک جانا ہوا تو پڑوس کی مسز زاہد اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے میرا تعارف یہ کہہ کے کروایا کہ میں انصر کا باپ ہوں۔ ابو نے جیسے لطف لیتے ہوئے بتایا تھا، کچھ بھی تھا، بیٹے کا مشہور ہونا انہیں بھی اچھا لگا تھا۔ ہاں تو دنیا دیکھتی ہے، انصر کا پروگرام ماشاءاللہ خوب مشہور ہو رہا ہے میرا بیٹا۔ فخر امی کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ابو مسکرا دیے۔ بس ایک آپ نے قسم کھائی ہے بیٹے کو ٹی وی پر نہ دیکھنے کی، ایسا پیارا لگتا ہے کہ مجھے تو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اور انصر بھائی بولتے بھی تو خوب ہیں۔ امی خاموش ہوئی تو ماہین نے بھی ہمت پا کر بھائی کی تعریف کر ڈالی۔ بھائی، میرے بھتیجے کی پرسنالٹی ہی اتنی شاندار ہے، کل کے اخبار میں بھی اس کے شو کی خوب تعریف آئی تھی۔ انیسہ پپو کیوں بھتیجے کی تعریف میں پیچھے رہتی؟ ماہین، میرا چشمہ تو لے آؤ بیٹا، پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ امی نے ماہین کو دوڑایا تھا۔ چلو آج ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تمہارے بیٹے کا پروگرام۔ ابو خبر نامے کی قربانی دیتے ہوئے پروگرام دیکھنے بیٹھ گئے۔ آج کا پروگرام معمول سے ہٹ کر تھا، چینل کی سالگرہ تھی اور مشہور گلوکار اور اداکار اکٹھے یہ سالگرہ منا رہے تھے۔ کمپیئرنگ کے لیے چینل والوں کے پاس انصر محمود سے بہتر چوائس اور کوئی نہ تھی۔ ہاں، پروگرام میں رنگینی پیدا کرنے کے لیے ایک فیمیل ہوسٹ بھی ساتھ چپکا دی تھی، اور وہ واقعی پورے پروگرام میں انصر محمود سے چپک کے بیٹھی رہی۔ پروگرام میں تو رنگینی پیدا ہوئی یا نہیں، مگر یہاں لاؤنج میں سنگینی ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ سلیو لیس شرٹ، کھلے گلے اور انتہائی فٹنگ والی شرٹ پہنے یہ کمپیئرر ہر 2 منٹ بعد کوئی بے تکی بات کرتے ہوئے انصر کی جانب جھک کر کہا لگاتی۔ اس کی بے باکی نے انصر کو بھی خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ اسٹوڈیو میں کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے ٹیلی فون کالز لینا، فرمائش کے مطابق ویڈیو لگوانا اور بات تھی، مگر اس ہوش روبہ دوشیزہ کو آڈیو ویڈیو سمیت برداشت کرنا قطعاً الگ تجربہ۔ خبر نامے والا چینل تو لگانا مریم، شام کی خبروں میں بتا رہے تھے کہ کہیں کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ انیسہ پپو نے ہی ہمت کرتے ہوئے چینل بدلوانے کی کوشش کی۔ صبح کے اخبار میں آ جائے گی خبر۔ ابو ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولے تھے، نگاہیں ابھی بھی اسکرین پہ یوں جمی تھیں جیسے سامنے بیٹھے انصر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل لیں گے۔ 1 گھنٹے کا پروگرام تھا اور پورا 1 گھنٹہ ابو ٹی وی کے سامنے جم کے بیٹھے رہے۔ میرا ٹیسٹ ہے، کل تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے مریم کس کی تھی؟ اف، یونیفارم میلا ہو رہا ہے، صبح کالج بھی جانا ہے۔ مریم کی طرح ماہین کو بھی یاد نہیں رہا کہ اگلے دن اتوار ہے۔ اس نے بھی رفو چکر ہونے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ذرا ابا جی کو دیکھوں، پتہ نہیں بلڈ پریشر کی دوا لی بھی ہے یا نہیں، کہہ رہے تھے 2 دن سے سر میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ انیسہ پپو کو بھی بھول گیا کہ رات کھانے کے بعد خود ابا جی کو دودھ کے ساتھ دوا کھلا دی تھی۔ لو، میری تو عشاء کو ہی اتنی دیر ہو گئی، یہ ماہین کی بچی ٹی وی نہ چلاتی تو کب کی نماز پڑھ لی ہوتی۔
سب سے آخر میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے امی اٹھی تھیں۔ بیٹھ جائیے۔ ابو کی گونجدار آواز گھر بھر میں گونجی اور جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ تو کس نے کہا تھا کہ اتنے شوق اور اہتمام سے ابو کو وہ پروگرام دکھائیں؟ تو کس نے کہا تھا کہ اتنے بیہودہ پروگرام میں شرکت کرو؟ آج امی بھی سخت جلال میں تھیں، اور امی کے جلال کا سامنا کرنے کو تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا ہی، مگر یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج کا پروگرام سب کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں ابو بھی دیکھ چکے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بی پی خطرناک حد تک شوٹ ہو چکا ہے۔ نہ لائق، نہ معقول، نہ حجاز۔ ابو جب غصے میں ہوتے تو اس کے لیے کچھ اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتے۔ کانوں کو یہ الفاظ سننے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اسکول اور کالج کے زمانے تک اردو گرامر کے پرچے میں اسے نا کے سابقے والے الفاظ لکھنے میں کبھی کوئی دشواری نہ ہوتی تھی۔ کل سے تم مجھے ٹی وی اسکرین پہ نظر نہ آؤ، میرا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے ابو جی، اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے مدحت بیگم، جو ایک دفعہ چلا گیا سو چلا گیا۔ آج صاحبزادے کمپیئرنگ کر رہے ہیں، کل مائک ہاتھ میں پکڑ کے گانے گائیں گے، پرسوں کسی فلم کی آفر ہو رہی ہوگی، ابھی بھی وقت ہے، کسی کھونٹے سے باندھ دو۔ اچھا اب ایسے بھی نہ کہیں میرا بیٹا ہے، کوئی قربانی کا بکرا تو نہیں۔ امی اس اصطلاح سے ذرا ثابت کی تھیں، وہ جیسے پیش گوئی کرتے ہوئے اٹھ گئے ہوئے۔ مان لو میری بات، ورنہ سر پکڑ کے رونا پڑے گا۔ ایک پروگرام کی اتنی کڑی سزا؟ وہ امی کی بات سن کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ نہ وہ پٹاخہ آپ کے ساتھ بیٹھتی، نہ آپ کو یہ سب سننا پڑتا۔ ماہین نے ہمدردی کی۔ میں سب کو سننے پہ تیار ہوں، مگر خدارا ابھی میرے ہاتھ پاؤں مت باندھیں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے امی؟ اس عمر میں تمہارے ابو کی گود میں تم آ گئے تھے، امی نے جتایا۔ لیں، یہ قصور بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ وہ خفا ہوا۔ اچھا بس میں نے کہہ دیا، اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو چپکے سے مجھے ابھی بتا دو، پھر نہ کہنا کہ امی نے اتنے اہم معاملے پہ میری مرضی ہی نہیں لی۔ اب کہہ رہی ہیں پسند بتا دو، جب پسند کرنے کے دن تھے تو دھمکی دی تھی کہ خبردار کسی یونیورسٹی فیلو کو پسند کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں تو اور کیا، یونیورسٹی پڑھنے جاتے تھے یا لڑکیاں ڈھونڈنے؟ ایسی تربیت تو میں نے تمہاری کی ہی نہیں۔ امی کو اپنی تربیت پہ فخر ہوا۔ تو ایک وہی جگہ تھی لڑکیاں پسند کرنے کی، کسی بس سٹاپ یا شاپنگ مال میں تو مجھے لڑکی ملنے سے رہی۔ کیوں؟ خاندان میں لڑکیاں کم ہیں کیا؟ وہ جھنجھلا گئیں۔ خاندان کی لڑکیوں کو تاڑتا پھروں ایسی تربیت کی تھی آپ نے؟ اس نے انہیں لاجواب کر دیا۔ تو بس جو مجھے پسند آئی اس پہ چوں چرا نہ کرنا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ امی، پیاری امی، میں 100% آپ کی پسند سے ہی شادی کروں گا، مگر ابھی اتنی جلدی نہیں، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ تو میرے بچے، ہم بھی ایسی کوئی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جما رہے ہیں، ابھی تو لڑکی ڈھونڈیں گے، بات چلائیں گے، اور انہوں نے تمہیں بھی پسند کر لیا تو منگنی ونگنی کر دیں گے، تمہارے ابو کی تسلی ہو جائے گی، ورنہ وہ تو آج کل ہر ٹی وی ایکٹریس کو اپنی ممکنہ بہو کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اف میرے خدایا، اتنی بے اعتباری! اس کا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچ لے۔ لیں بھابھی، لڑکی بغل میں ڈنڈورا شہر میں، میری دیورانی کی بہن کی بیٹی نظر آ گئی آپ کو، اور اپنی مریم دکھائی نہ دی؟ جہاں پپو کو امی کی بات پر تعجب ہوا تھا، وہاں امی پپو کی بات سن کے ششدر رہ گئیں۔ مریم؟ ہاں تو اور کیا، بھئی سچی بات ہے، میں نے تو جب بھی انصر کے ساتھ کسی لڑکی کو سوچا تو ذہن میں مریم کے علاوہ کوئی اور آئی ہی نہیں۔ کیا سجے گی ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی، اس میں تو کوئی شک نہیں، چاند سورج کی جوڑی لگے گی، شہزادوں جیسا میرا انصر تو پریوں کی طرح میری مریم۔ امی کو بھی پپو کی تجویز دی، جان سے بھاگ گئی۔ ہاں تو اور کیا، گھر کا لڑکا، گھر کی لڑکی، باہر جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ دادا جان نے بھی اس فیصلے کے حق میں رائے دے دی تھی، مگر ابھی ابو کی رائے لینا باقی تھا، اور وہ بھی یقیناً امی، پپو اور دادا کی رائے سے مختلف نہ ہوتی۔ آج ثابت ہو گیا مدحت بیگم کہ آپ نے مریم کو کبھی دل سے اپنی بیٹی تسلیم کیا ہی نہیں۔ ابو نے تعصب سے امی کو دیکھا۔ اس الزام پہ امی ہکا بکا رہ گئیں۔ کہاں انصر، کہاں مریم، دونوں کا کوئی جوڑ بھی ہے؟ کیوں، کیا کمی ہے مریم میں؟ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی، امی نے بول پن سے کہا تھا۔ اور آپ کے اپنے بیٹے میں سوائے خوبصورتی کے ان خاصیتوں میں سے کوئی ایک خاصیت بھی ہے؟ ابو کا لہجہ کٹیلا تھا۔ مریم کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اسے ایک سے بڑھ کے ایک رشتہ مل جائے گا۔ اگر پیار محبت کی اینک اتار کر ایک طرف رکھیں تو خود سوچیں، انصر میں کیا خوبی ہے؟ گزارے لائق تعلیم، اس ڈگری کے ساتھ کوئی نوکری ڈھونڈے نکلے گا تو چند ہزار کی نوکری ملے گی۔ اب ایسا بھی جاہل نہیں میرا انصر، اور کون سا اس نے نوکری کرنی ہے، آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بچائے گا۔ امی برا مان گئی تھی۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بندے میں اتنی لیاقت ہونی چاہیے کہ اپنے بلبوتے پر بھی 4 پیسے کما سکے۔ اور جہاں تک صاحبزادے کے موجودہ شوق کا تعلق ہے تو یہ بھی ہوائی روزی ہے، تم خود سوچو، کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا تعلق جوڑنا چاہو گی؟
ابو کی بات پر امی واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ انصر ابھی لاؤبالی ہے، غیر سنجیدہ ہے، اور مریم ماشاءاللہ سمجھدار اور میچور بچی ہے۔ کم از کم میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ ابو نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھیا، اپنی بچی اپنی آنکھوں کے سامنے رہے، اس سے بڑھ کے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انیسہ پھپھو کو ابو کے انکار کا پتہ چلا تو دوڑی چلی آئیں۔ انصر سے رشتہ جوڑنے میں آپ کو 100 قباحتیں نظر آ رہی ہیں، اور کسی انجانے لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیں گے آپ مریم کا ہاتھ؟ کیا گارنٹی ہوگی اس لڑکے کے اخلاق و کردار کی؟ محض اچھی جاب؟ آج کل تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ایسی چھوٹی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اور انیسہ پھپھو کے پاس ابو کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ انہوں نے دور و نزدیک سے چھانٹ چھانٹ کر ایسی مثالیں ابو کو بتائیں کہ ان کا دل لرز اٹھا۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ماہین کو اپنے علی کے لیے مانگ لوں گی اور مریم کو آپ لوگ اپنی بہو بنا لیں گے۔ انجانے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا جھنجٹ ہی کیوں پالیں؟ انیسہ پھپھو کی باتوں میں بہت وزن ہوتا تھا اور امی رشک سے اپنی نند کو دیکھ رہی تھیں۔ میاں کو بنانے کے لیے ایسے نکتے جانے ان کے ذہن میں کیوں نہ آئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مریم سے اس کی رضامندی ضرور لے لو۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ بالآخر مان ہی گئے۔ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مریم کی رضامندی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو؟ اور امی، کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ وہ امی کے منہ سے ساری بات سن کے حق کا بکا رہ گیا تھا۔ وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پڑھی لکھی اور میچور ہے۔ اور میرے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ انصر، اب تو میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اللہ اللہ کر کے سب اس رشتے پہ متفق ہوئے ہیں تو تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر رہے ہو؟ کیا کمی ہے مریم میں؟ وہ تو شکر کرو کہ گھر کی بچی ہے اس لیے رشتہ طے ہو رہا ہے، ورنہ کہاں ملتی تمہیں اتنی گنوں والی بچی؟ بہرحال آپ لوگوں نے زندگی کے ہر معاملے میں مجھ پہ اپنی مرضی ٹھونسی ہے، مگر اب یہ پریکٹس مزید نہیں دہرائی جائے گی۔ یہ فیصلہ زندگی بھر کے ساتھ کا ہے اور یہ فیصلہ میں خود کروں گا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مگر ٹی وی پہ آنے سے پہلے تم نے اپنے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تمہارا مطالبہ مان لیں تو آئندہ تم ان کی مانو گے۔ امی کو بروقت یاد آیا، اچھی بلیک میلنگ ہے۔ وہ عجب بے بس کر دینے والی صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ کیا کمی ہے مریم میں؟ امی کے بعد پھپھو، پھر ماہین اور اب اویس بھی یہی پوچھ رہا تھا۔ میں فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا اویس، اس نے رسانیت سے کہا۔ اویس تو چلا گیا مگر وہ خود سے بھی یہی سوال پوچھنے سے باز نہ رہ سکا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ مریم میں کوئی کمی نہ تھی، اگرچہ آج تک اس نے مریم کے لیے کبھی اس انداز سے نہ سوچا تھا، مگر ذہن میں اپنے لیے جس قسم کی لڑکی کا خاکہ اس نے سوچ رکھا تھا مریم اس پہ پوری اترتی تھی۔ اسے لڑکیوں میں صرف ایک خوبی اٹریکٹ کرتی تھی اور وہ خوبی تھی کردار، اور مریم کے متعلق وہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی دعویٰ پورے یقین سے کر سکتا تھا۔ اس کی پوری زندگی انصر کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، مگر سب گھر والوں کا رویہ اسے عجیب ضد میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سب ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے مریم کو اس کے ساتھ منسوب کر کے وہ انصر محمود کی ذات پہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور جیسے مریم نہ ہوئی کوئی ہفتہ اقلیم کی دولت ہو گئی اور وہ اس کا فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے اس دولت کا حقدار بن رہا ہے۔ ورنہ مریم جیسی خوبصورت تعلیم یافتہ اور سمجھدار بچی کے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں۔ اپنی ذات کی یہ نفی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اگر مریم خوبصورت تھی تو یونیورسٹی لائف میں مریم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس کی جانب ملتفت تھیں، یہ اور بات کہ اس نے کبھی ایسی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ چاہتا تو اپنی پرسنالٹی کیش کروانے کے بہت سے موقع بھی ملے، مگر اپنے تمام تر لاؤبالی پن کے باوجود اس نے اپنی ذات کے وقار کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا تھا۔ تم عام لڑکوں سے بہت مختلف ہو انصر، بے شک شکل سے تم لاپرواہ اور لاؤبالی سے لگتے ہو، مگر اندر سے انتہائی شریف اور بزدل سے شخص ہو۔ یہ اس کی کلاس فیلو روما کے الفاظ تھے۔ ایک یونیورسٹی فنکشن میں وہ اس کی کو کمپیرر تھی۔ وہ یہ ریمارک سن کر مسکرا دیا تھا۔ دراصل روما بی بی، آپ نے ابھی میرے والد بزرگوار کو نہیں دیکھا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اتنا ہی شریف اور بزدل ہوتا۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ اس یونیورسٹی میں 1000 لڑکوں کے والد بزرگوار تمہارے ابو سے زیادہ سخت ہوں گے، مگر یہاں کون کسی کو آ کے چیک کرتا ہے؟ تم واقعی سب سے مختلف ہو۔ روما اسے سب سے مختلف قرار دینے پر مصر تھی، اور وہ اب یہ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں روما کے ان الفاظ کا مطلب کچھ اور تو نہیں نکلتا۔ تف ہے یار تجھ پہ، ایسے پریشان ہو رہا ہے جیسے 16ویں صدی کی کوئی دوشیزہ۔
یہ کمنٹس اویس نے اس وقت دیے جب انصر نے اس کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، تو آپ اس میں دلچسپی لے کے حساب برابر کر دیں۔ اویس نے دانت نکوستے ہوئے تجویز دی۔ وہ تجویز تو کیا مانتا، الٹا روما سے دور بھاگنا شروع کر دیا، اور ایک روما ہی کیا، فرحین، نائمہ اور پھر عروج۔ مختلف لڑکیوں نے مختلف طریقوں سے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ پھر جب حادثاتی طور پر ٹی وی پر آیا تو وہاں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ملے جن کے رویوں نے اسے باور کروایا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے جو اسے سب سے منفرد بناتا ہے، مگر یہاں اپنے گھر میں منفرد ماننا تو درکنار، سرے سے کچھ مانا ہی نہ جاتا تھا۔ تو آپ کو مریم کا ساتھ قبول نہیں؟ ماہین بہت افسردگی سے پوچھ رہی تھی۔ گزشتہ چند دنوں میں سب ہی اس بات سے بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے۔ دادا خوش تھے کہ لاڈلی پوتی آنکھوں کے سامنے رہے گی، ابو مطمئن کہ بیٹیوں جیسی بھتیجی ہی بہو بنے گی، اور امی کو تو مریم ویسے ہی بہت عزیز تھی، سو ان کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماہین ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کر اس خدشے کا شکار تھی کہ کہیں کوئی تیز سی بھابھی آ کے بھائی نہ چھین لے۔ اب مریم کو بھابھی کے روپ میں سوچا تو ذہن سے ہر اندیشہ، ہر خدشہ زائل ہو گیا۔ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی خوشیاں ایک طرف، مگر ذہن میں ایک سوال اور بھی اٹھا تھا، مریم، ہاں وہ بھی تو اس سارے قصے کی فریق تھی، وہ کیا چاہتی ہے؟ اگر اس کی جانب سے بھی پسندیدگی کے جذبات پائے جاتے تو پھر اس پروپوزل پر سوچا جا سکتا تھا، اور یہ کام ماہین سے بہتر اور کون سر انجام دے سکتا تھا؟ مریم کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی۔ رات کے کھانے کے بعد ماہین شادوں فرحاں چلی آئی۔ اچھا؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڈ آئی۔ شاید خوشی ہوئی تھی اس خبر سے۔ وجہ نہیں پوچھی تم نے اس سے؟ اگرچہ وجہ سے وہ بخوبی آگاہ تھا، انصر محمود کو نظر انداز کرنا آسان تو نہیں تھا۔ وہ مسرور ہوا۔ میری طرح اسے بھی سسرال کے نام سے بہت خوف آتا ہے انصر بھائی، اور آپ سے شادی کی صورت میں تم مزے ہی مزے۔ وہ کہتی ہے کہ تائی اماں تو بالکل میری ماں جیسی ہیں، اور تایا ابو وہ تو مجھے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے چاہتے ہیں۔ وہی گھر، وہی رشتے، اور پھر کسی اور جگہ شادی کی صورت میں کوکنگ بھی تو سیکھنی پڑے گی، اور مریم سے تو آج تک روٹی بھی گول نہیں بنی۔ بعض سسرالوں میں تو اس بات پہ بھی کھڑا اعتراض ہوتا ہے۔ ماہین کے پاس مریم کی رضامندی کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن انصر محمود ان وجوہات میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اب رشتے کے لیے راضی ہونا کم از کم اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا، لیکن اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی ناراضگی سہنا بھی تو اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ چلو ماہین، تمہیں کالج چھوڑ آؤں۔ صبح اپنی نیند کی قربانی دیتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ شکریہ بھائی، میں اور مریم اب رکشے پر جاتے ہیں۔ اس نے رکھائی سے آفر ٹھکرا دی۔ بہت دن ہو گئے امی، آپ کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ نہیں کھایا۔ بہت لاڈ سے امی سے فرمائش کی گئی، اس خدشے کے باوجود کہ امی ہمیشہ کی طرح ابھی گاجریں لینے کے لیے بازار دوڑا دیں گی۔ تمہارے دادا جان کا بلڈ پریشر کافی بڑھ رہا ہے، امی سرد مہری سے بتا کر چلے گئیں، اور وہ گاجر کے حلوے اور دادا کے بلڈ پریشر کا تعلق جوڑتا ہی رہ گیا۔ میٹھا کھانے سے شوگر میں اضافہ تو سنا تھا، مگر یہاں بلڈ پریشر بڑھنے جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں ابو کہ کل سے آپ کا آفس جوائن کر لوں۔ کھانے کی میز پر ڈرتے ڈرتے ابو کو مخاطب کیا۔ میرے آفس میں آج کل سالانہ مرمت ہو رہی ہے۔ ابو کے جواب سے اس کے پسینے چھوٹ گئے، حالانکہ جانتا تھا کہ مرمت سے مراد آفس کی مینٹیننس ہے۔ دادا جان، میں آپ کے لیے ڈاکٹر شبیر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے، چلیے گا اپنا تفصیلی چیک اپ کروانے۔ ڈاکٹر شبیر سے اپوائنٹمنٹ لینے کے بجائے ملک الموت سے اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ اولاد کی خودسری دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر ہی جائے۔ اچھا بھلا پچھلے سال ٹائیفائڈ بخار بگڑ گیا تھا، جانے اللہ نے کیوں۔ صرف ایک ہفتے کے سوشل بائیکاٹ نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور سب کو شاید پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ مان جائے گا۔ جبھی امی نے اس کے منہ سے ہاں سنتے ہی وفور جذبات میں اسے وہ شاپنگ دکھانا شروع کر دی جو وہ چپکے کئی دنوں سے کر رہی تھی۔ یہ جوڑا کتنا خوبصورت ہے نا، فنکشن پر مریم یہی پہنے گی، تمہیں پسند ہے بیٹے؟ اتنا ہیوی سوٹ، سادہ سا منگنی کا فنکشن ہی تو ہوگا، بلکہ میرے خیال میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، میں نے ہتھیار ڈال تو دیے ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، منگنی نہیں بیٹے، نکاح۔ تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ کچا کام کیوں کریں، تھوڑا سا خرچہ ہی زیادہ آئے گا، نکاح ہی کر لیتے ہیں۔ امی اپنی فطری سادگی سے بتا رہی تھی۔ اتنی بے اعتباری، گویا میرے اقرار پر آپ کو یقین ہی نہیں۔ اس بار صدمہ واقعی شدید تھا، اور پھر نکاح کے دن تک اس کا دل یہی چاہتا رہا کہ ابو کے خدشات کو درست ثابت کر دے، مگر پھر فطری بزدلی آڑے آئی، یا ازلی شرافت، اور پھر وہی ہوا جو سب نے چاہا تھا۔ ماہین،
یار ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ دوپٹے کی جھلک دیکھ کر کچن میں آیا تھا، مگر وہاں ماہین کے بجائے مریم کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہاں دنوں سے دونوں کے بیچ ایک اندیکھی دیوار حائل تھی۔ اب نہ تو مریم پہلے والی بے تکلفی سے مخاطب کرتی تھی، اور اس نے تو نکاح کے بعد ویسے ہی بات کرنا ترک کر دیا تھا۔ میں نے اپنے لیے بنائی تھی، تم لے لو۔ مریم نے سنجیدگی سے کپ اس کی جانب بڑھایا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ مریم کی بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی، آج مہندی کا فنکشن تھا۔ ماہین بھی مریم کے ساتھ انوائٹڈ تھی اور مریم سے زیادہ زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ ساری تیاری مکمل ہے، بس اب ابو اجازت دے دیں تو بات بن جائے۔ ماہین پر امید تھی کہ ابو اجازت دے دیں گے کہ امی ان سے ایک بار بات کر چکی تھیں۔ رات کا فنکشن ہے اور انجانے لوگ، اگر تم ساتھ جاؤ تو ٹھیک ہے، بچیوں کو اکیلا نہیں بھیجوں گا میں۔ لیں، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میرے تو گھٹنوں میں شدید درد ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، کیسے بیٹھوں گی میں؟ بس پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بھیجنے کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مگر یہ کل رات کی بات تھی اور ابو پہلی بار میں تو کوئی بات مانتے ہی کب تھے، اسی لیے آج امی ایک اور کوشش کرنے جا رہی تھیں۔ بس تم لوگ تیار ہو جاؤ، مان جائیں گے تمہارے ابو، انہوں نے مریم اور ماہین کو دلاسا دیا۔ رہنے دیں تائی امی، نہیں جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مریم نے انہیں روکا تھا۔ قریب ہی انصر بیٹھا بظاہر خاموشی سے میچ دیکھ رہا تھا، مگر سارا معاملہ اس کے علم میں آ چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی ماہین اتنے اصرار کی؟ تایا ابو نے کچھ سوچ کے ہی منع کیا ہوگا۔ امی کے اٹھتے ہی مریم نے اسے دوبارہ گھرکا تھا۔ کیوں؟ تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، کوئی ایری گیری نتھو خیری کی تو نہیں؟ اور ابو کو تو پوری دنیا میں اپنے علاوہ کوئی قابل اعتبار دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ماہین کے کہنے پر انصر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ باپ کے لیے دونوں بہن بھائیوں کی سوچوں میں کس قدر مماثلت تھی۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ ماہین، جنہیں کوئی ٹوکنے والا، منع کرنے والا موجود ہو، جو ان کے لیے اچھا برا سوچ سکے، ان کی فکر کر سکے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اگرچہ وہ بہت دھیمے لہجے میں ماہین سے مخاطب تھی، انصر کے تیز کانوں نے جملہ کیچ کر لیا۔ انصر بیٹے، بہنوں کو چھوڑ آؤ گے؟ اسی لمحے امی خوش خوش اندر آئی تھیں، گویا اجازت دلوانے کا مارکا سر کر لیا ہو۔ کون سی بہنوں کو امی؟ ماہین کلکلا کے ہنس پڑی۔ اوفو، ایک تو تم میرے الفاظ پکڑ لیا کرو۔ صرف 2 گھنٹے کی اجازت ملی ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ انصر ہی چھوڑ کے آئے گا اور وہی لے کے آئے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابا جی کے لیے کھچڑی بنانے جا رہی ہوں، امی کہہ کے چلی گئیں۔ اف اللہ، ابھی تو میں نے بالوں کو شیمپو بھی کرنا ہے۔ ماہین بھی اٹھ کر بھاگی تھی۔ اس کے اٹھتے ہی مریم نے بھی باہر کا رخ کرنا چاہا۔ سنو، انصر نے جانے کیوں سے پکار لیا۔ جی؟ وہ حیرت زدہ ہو کے پیچھے مڑی۔ اس تمیز بھرے جی کو انصر نے خاصا انجوائے کیا۔ ابو سے تو اجازت لے لی، اور میری اجازت؟ کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ تو کیا تم اجازت؟ تم نہیں، آپ۔ اس نے مریم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گویا تصحیح کی۔ وہ کچھ لمحے سنجیدگی سے اسے تکتی رہی، پھر بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ انصر نے بہت حیران ہو کے اس کے رویے کا مشاہدہ کیا تھا۔ مجھے انصر محمود سے بات کرنی ہے۔ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہی ایک مترنم آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ مریم نے نام اور کام پوچھے بغیر ٹالا تھا۔ اس قسم کے رانگ نمبر آج کل بہت آنے لگے تھے۔ دیکھیں، جھوٹ نہ بولیں، پلیز میری ان سے بات کرا دیں۔ میں نے صبح بھی فون کیا تھا تو آپ نے یہی جواب دے کے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اگرچہ پہلی بار یہ آواز سن رہی تھی، لیکن ہو سکتا تھا کہ صبح فون ماہین نے اٹینڈ کیا ہو۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ انصر گھر پہ نہیں ہے۔ آپ اپنا نام اور پیغام بتا دیں، وہ آئیں گے تو آپ کا میسج مل جائے گا انہیں۔ آپ کو کیسے بتاؤں؟ کام تو مجھے انصر سے ہی ہے، اسی کے پاس میرے درد کا علاج ہے۔ دوسری طرف سے ٹھنڈی آہ بھری گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کسی ڈاکٹر انصر کا نمبر نہیں۔ لڑکی کے ذومانی انداز پہ اسے غصہ آ گیا تھا۔ آواز بھی ذرا تیز ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے انصر نے یہ ساری یک طرفہ گفتگو سنی تھی۔ مریم کا غصے میں آنا اسے اچھا لگا تھا۔ وہ بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ مریم بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی، ایسی سنجیدگی جو کبھی بھی اس کی شخصیت کا حصہ نہیں رہی تھی۔ وہ بہت ہنسمکھ لڑکی تھی، مگر اب اس کی ہنسی سنے ایک مدت ہو گئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے لاشعوری طور پر اس کے متعلق سوچ رہا تھا، اور جب لاشعور کی یہ چوری شعور کی گرفت میں آئی تو وہ واقعی حیران رہ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ منقوہہ ہے وہ میری، جائز شرعی اور قانونی رشتہ ہے۔ اسے دیکھنے کا، اسے سوچنے کا پورا حق رکھتا ہوں میں۔ جب یہ تعلق نہیں جڑا تھا تب کبھی ٹیڑھی نگاہ تک نہیں ڈالی تھی۔ اس نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، مگر کچھ دن پہلے تو بہت اینٹھے ہوئے تھے آپ، اندر سے آواز آئی۔ ہاں، وہ بھی میرا فطری رد عمل تھا۔ وہ اپنی بدلتی ہوئی کیفیات کا خود ہی مزہ لے رہا تھا۔
گھر والوں سے ناراضگی اور خفگی آہستہ آہستہ دم توڑ گئی تھی۔ ابو کا آفس جوائن کر لیا تھا، سو وہ بھی آج کل اس سے خاصے خوش تھے۔ وقت گزرا تو گھر والوں کے لیے، خصوصاً ابو کے لیے، دل میں موجود ناراضگی کم ہونے لگی۔ جانتا تھا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتے ہیں، مگر شاید اس ڈر سے کہ اکلوتا بیٹا لاڈ پیار میں بگڑ نہ جائے، انہوں نے اس پیار کے اظہار میں ہمیشہ کنجوسی سے کام لیا تھا۔ ابو سے ایک شکوہ اور بھی تھا کہ انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں اس پر اپنی مرضی ٹھوسی، مگر یہ شکایت بھی شدید غصے کے وقت ہی منہ سے نکلتی تھی۔ غصہ اترنے کے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہوتا تو وہ خود تسلیم کر لیتا کہ اس کی ذات کے لیے کیے گئے ابو کے فیصلے ہمیشہ بہترین ثابت ہوتے ہیں، اور اب زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کیا تھا، اسے قبول کرنے کے بعد یقیناً آئندہ زندگی سہل گزرنا تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ جہاں اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا تھا، وہیں مریم کے رویے نے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ گھر میں اور کسی نے یہ تبدیلی نوٹ نہیں کی، وہ سب اس کی سنجیدگی کو امتحانوں کی ٹینشن پر محمول کر رہے تھے۔ ساری رات جاگ کے پڑھتی رہتی ہے، کتنا سا منہ نکل آیا ہے اور کھاتی پیتی خاک نہیں۔ اس روز جب وہ رات کا کھانا برائے نام ہی کھا کے اٹھ رہی تھی، جب امی نے خفگی سے ٹوکا، اچھی بلی تو ہوں تائی اماں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ انصر نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی، وہ واقعی بہت کمزور ہو رہی تھی۔ چند دنوں کے اندر اندر چمکتی رنگت کملا سی گئی تھی۔ اس رشتے کے جڑنے سے پہلے گھر کے دوسرے افراد کی طرح وہ بھی اسے کچھ کم عزیز نہیں تھی، اور اب تو تعلق ہی اور تھا۔ کیا پریشانی ہے اسے؟ وہ بے چین ہو گیا۔ اس روز رات کو ریکارڈنگ سے گھر واپس آیا تو گھر میں بہت خاموشی تھی۔ کیا ہوا؟ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے امی سے پوچھا جو عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہی تھیں۔ ماہین نے اپنی دوست سے نوٹس لینے تھے، تمہارے ابو کے ساتھ گئی ہے اور ابا جی ڈاکٹر واسطی کی طرف گئے ہیں۔ اور مریم؟ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا مگر جھجک سی آڑے آ گئی، سو چپ چاپ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ انصر؟ اچانک امی نے پکارا۔ جی؟ وہ مڑا۔ بیٹا تھکن تو بہت ہو رہی ہوگی ہے نا؟ وہ جیسے اسے کوئی کام کہتے کہتے رکی تھی۔ کیا ہے امی، کچھ لانا ہے بازار سے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ ارے نہیں، بازار سے کیا منگواؤں گی، مجھے تو مریم کا خیال آ رہا ہے، بچی بیچاری پھنس گئی ہوگی، 1 گھنٹہ ہو گیا گئے ہوئے، ابا جی کو تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، گپے لگانے میں مشغول ہوں گے ڈاکٹر واسطی کے ساتھ۔ مریم گئی ہے ڈاکٹر واسطی کے پاس؟ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ فکر مند ہوا۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا کیا ہے اسے، دیکھتے ہی دیکھتے اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ماہین بتا رہی تھی کہ کالج میں بھی بہت نقاہت ہو رہی تھی اسے، اب بغیر ناشتہ کیے کالج جائے گی تو چکر تو آئیں گے۔ ابا جی لے کے گئے ہیں ڈاکٹر واسطی کے، کوئی طاقت کا انجیکشن لگائیں گے یا بھوک کے لیے کوئی ٹونک لکھ دیں گے۔ میں نے تو ابا جی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مسکرا کر ان کی بات کاٹی۔ حکم کیا دوں گی میرے بچے، کلینک سے مریم کو لے کے آ جاؤ، بیچاری کا ٹیسٹ بھی ہے کل، وہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی مگر میں نے زبردستی بھیج دیا۔ اچھا لے آتا ہوں۔ اس نے تابعداری دکھائی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی مریم سے بات کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ڈاکٹر واسطی کا کلینک گھر کے قریب ہی تھا، مریم نے چیک اپ کروا لیا تھا، اور توقع کے مطابق دادا جان اور ڈاکٹر واسطی اخبار میں اس پہ پھیلائے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کسی مسئلے کو سلجھانے میں مصروف تھے۔ مریم چپ چاپ بیٹھی تھی۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ڈاکٹر واسطی سے سلام دعا کے بعد اس نے مریم کو مخاطب کیا۔ میں بھی چل رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے کپ میز پہ رکھ دیا۔ ارے واہ، ایسے ہی چل رہے ہو؟ مریم بیٹی چلی جائے گی انصر کے ساتھ، ابھی چائے کا ایک دور اور چلے گا، اور میں نے تمہارا بلڈ پریشر بھی چیک کرنا ہے۔ بلا وجہ بھڑک اٹھتے ہو؟ ڈاکٹر واسطی نے انہیں جلدی سے روکا۔ انصر نے مشکور نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ایسے ہی بھڑک اٹھتا ہوں؟ تمہاری منطق ہی الٹی ہوتی ہے۔ جانے کس بات پہ دونوں فارغ بوڑھے الجھ رہے تھے۔ مریم اور انصر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اچھا بیٹے، دوا باقاعدگی سے کھانا اور ڈائٹ کا بھرپور خیال رکھنا۔ ڈاکٹر واسطی نے شفقت سے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اور برخوردار، تمہارے نکاح کے لڈو ابھی تک نہیں پہنچے میرے پاس، 2-3 دن میں مٹھائی کھانے میں خود گھر آؤں گا۔ اس بار انصر سے بے تکلفی سے کہا گیا۔ جی ضرور۔ وہ شگفتگی سے مسکرا دیا۔ مریم اس ذکر پہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ چلو، اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مریم بھی چپ چاپ پیچھے ہو لی۔ کس چیز کی ٹینشن لے رہی ہو تم؟ مین روڈ پر آتے ہی انصر نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ کسی چیز کی نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کوئی مسئلہ ہے تو ضرور، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت چپ چپ اور کھوئی سی رہنے لگی ہو، اگر کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو مریم۔ شاید ہم ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں۔ اس کا انداز بہت دوستانہ تھا مگر مریم چپ رہی۔
مجھے شک ہو سکتا تھا کہ کہیں تمہاری ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ ہمارے درمیان قائم ہونے والا تعلق تو نہیں، مگر باوثوق ذرائع کے مطابق تم اس رشتے پر راضی تھیں، چاہے اس لیے ہی صحیح کہ تم سے روٹیاں گول نہیں بنتیں۔ ایم آئی رائٹ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے چل رہی تھی۔ بہرحال تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بہت شریف سا بندہ ہوں، گول چکور مستطیل جیسی بھی روٹیاں پکاؤ گی کھا لوں گا۔ اس کا انداز اس بار بھی شرارتی تھا۔ یار کہیں تمہاری پریشانی کی وجہ وہ لڑکیاں تو نہیں جو آج کل ٹیلی فون پہ میرے متعلق پوچھ کے تم لوگوں کو زج کر دیتی ہیں؟ میری طرف سے اجازت ہے، ڈانٹ کر جھڑک کر جیسے مرضی صحیح انہیں فون کرنے سے منع کر دیا کرو، آخر اب اس کا حق ہے تمہارے پاس۔ میں تو پلیز انصر، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے رکھائی سے اس کی بات کاٹ دی تو وہ واقعی خاموش ہو گیا۔ باقی سارا راستہ وہ لب بھینچے چلتا رہا اور مریم سارا وقت آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے پھوپھا جان کی طرح مجھے بھی شوگر ہو گئی ہے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب شدید بھوک کے احساس سے آنکھ کھلی۔ کچن میں جانے کے لیے لاؤنج میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اور لاؤنج میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مریم کی سسکیوں نے قدم روک لیے۔ بنا آہٹ کے وہ مزید آگے بڑھا۔ لاؤنج میں زیرو پاور کے بلب کی مدھم سی روشنی میں وہ صوفے پہ بیٹھی مریم کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ شاید کسی سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کسی موقع پر آپ کو میرا خیال نہیں آیا مما؟ آپ بہت بھرپور زندگی گزار رہی ہیں، آپ کو آپ کی زندگی مبارک، مگر سچ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب آپ نے میری کمی محسوس کی ہو۔ وہ رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سب بہت پیار کرتے ہیں مما، شاید آپ بھی مجھ سے اتنا پیار نہ کر سکتی تھیں، مگر کبھی بہت سارے پیار کرنے والوں کے درمیان بھی آپ تنہا ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسا کندھا چاہیے ہوتا ہے جس سے لگ کے آپ اپنی ہر پریشانی ہر دکھ شیئر کر سکیں۔ کسی کے گلے لگ کر بہت سارے آنسو بہانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میں کتنی… وہ جانے کیا کہہ رہی تھی کہ انصر نے آگے بڑھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ اس کی آمد سے قطعی لا علم تھی، یکدم ڈر گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ یک طرفہ بات چیت سے انصر کو مخاطب کا علم ہو چکا تھا، سو تمیز سے سلام کیا۔ یہ بیوقوف لڑکی آپ کو پریشان کر رہی تھی، اس نے ایک نظر مریم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں اور چھوٹی سی ناک گلابی ہو رہی تھی۔ ارے نہیں چچی جان، فکر کی کوئی بات نہیں، بس پیپرز نزدیک ہیں اس لیے ٹینشن لے رہی ہے، اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ مریم نے خاموشی سے اٹھ کر باہر جانا چاہا تھا مگر اس کے اٹھتے کے ساتھ ہی انصر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ ساتھ بٹھا لیا تھا۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، زندگی میں سب کچھ ہے لیکن اپنی اولاد کی دوری کبھی کبھی ناقابل برداشت دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسری طرف مہرین بھی رو رہی تھیں۔ میں مشکور ہوں تمہارے دادا جان کی، تمہارے والدین کی، انہوں نے واقعی میری مریم کو مجھ سے بڑھ کے چاہا ہے اور اب تمہارے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ کر تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا احسان مند بنا لیا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھیں جبکہ مریم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ٹھیک ہے چچی جان، ہم انتظار کریں گے آپ کا۔ نکاح پر تو آپ کا آنا ممکن نہ ہو سکا مگر رخصتی پر آپ کو ہر حال میں آنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ہاں میں مریم کو بھی سمجھاتا ہوں، ہر دفعہ یہ پیپرز کی ٹینشن اسی طرح لیتی ہے، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ 2-3 منٹ تک انہیں تسلی اور دلاسا دینے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ خود سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ خفگی سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے انصر، وہ بے چارگی سے بولی۔ جب تک تم مجھے اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جھنجھلائی۔ رات 2:30 بجے تمہیں چچی جان سے گلے مل کر رونے کی خواہش بیدار ہو رہی ہے، اپنا دکھ سکھ کہنے کے لیے ان کا کندھا درکار ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھی چچی کو تم تنگ کر رہی ہو، حالانکہ تمہاری یہ خواہش میں بھی پوری کر سکتا ہوں۔ میرا کندھا حاضر ہے، جتنے چاہو آنسو بہا لو، اس نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ تم کتنے بڑے ایکٹر ہو انصر، تم ڈراموں میں کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بار مریم کی برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، تبھی پھٹ پڑی تھی۔ ہاں آفرز تو بہت ہیں، غور کر رہا ہوں آج کل۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہ تھا۔ مریم کے آنسو دوبارہ گال بھگونے لگے۔ تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی اور نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس بار سنجیدگی سے تنبیہ کی گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے یار، اپنی ہر پریشانی ہر خدشہ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر ڈالو۔ اس کا انداز دوستانہ تھا مگر ایک بار زبان کھولنے کے بعد وہ اب بالکل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے شاید تم میری طرف سے انسیکیور فیل کر رہی ہو۔
امی ابو کی طرح تمہیں بھی لگتا ہوگا کہ میں جس فیلڈ میں ہوں وہ بہت خطرناک ہے۔ قدم قدم پر ایمان ڈگمگانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ تم جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے میں کہیں اور نکاح ڈالنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اور میں نیا کانٹریکٹ سائن نہیں کر رہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ فیلڈ میرے بھی مزاج کے مطابق نہیں۔ باوجود پیسے اور شہرت کے میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پایا۔ اب سیدھے طریقے سے صرف ابو کے آفس جایا کروں گا۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق اسے تسلی دے رہا تھا کہ اتنے دن تک دماغ کھپانے کے بعد صرف یہی ایک وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ انصر، تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ ایک کمپرومائز کو اتنے خلوص سے کیوں نبھا رہے ہو؟ ایک انچاہے رشتے کو نبھانے کے لیے خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ وہ آخر بے بس ہو کر بول پڑی تھی۔ کیسا کمپرومائز اور کون نبھا رہا ہے؟ سچ مچ وہ کچھ نہ سمجھ پایا تھا۔ میں اس بندھن کی بات کر رہی ہوں جو ہم دونوں کے بیچ جڑا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ تو پھر؟ وہ اب بھی سمجھ نہ پایا۔ یوں پوز مت کرو، میں نے خود تمہاری اور اویس کی باتیں سنی تھیں۔ تم بہت بزدل ہو انصر، اور میں بہت بے وقوف۔ نکاح سے پہلے میں جان ہی نہ پائی کہ تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو۔ سب گھر والوں نے تمہارا ری ایکشن مجھ سے چھپایا اور میں اپنی پڑھائی میں ایسی مگن کہ کسی بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ اگر اس روز تمہاری باتیں نہ سن لیتی تو اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی کہ تم اس نکاح پہ راضی تھے۔ تم نے بہت برا کیا انصر، میں تو تمہاری دوست بھی تھی۔ اگر تمہاری بزدلی تمہیں انکار نہیں کرنے دے رہی تھی تو مجھ سے کہا ہوتا، میں کر دیتی دادا جان کو انکار۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی اور ادھوری کہانی چند لمحوں میں ہی مکمل ہو گئی۔ تو یہ بات تھی۔ اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس بھری۔ میری بے وقوف زوجہ محترمہ، پتہ نہیں سب لوگ تمہیں اتنا عقل مند کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ پلیز انصر، نو کمپرومائز، نو ڈرامہ۔ میں ساری زندگی اس احساس کے ساتھ بسر نہیں کر سکتی کہ بغیر چاہت کے زبردستی تمہاری زندگی کا حصہ بنائی گئی ہوں، اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ میں دادا جان سے خود بات کروں گی۔ ہمارے راستے خوش اسلوبی سے ابھی بھی جدا ہو سکتے ہیں، میں اس بات کا… اسٹاپ اٹ مریم۔ اس کی برداشت کی اب حد ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہاری غلط فہمیوں کا کیسے ازالہ کروں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، میں نے خود تمہاری باتیں سنی تھیں۔ اچھا بابا، سن لی تھیں باتیں، مگر اب خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ وہ ضد ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، اس نے تسلیم کیا۔ مریم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے اتنی جلدی تسلیم کرنے پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بے اعتباری پر غصہ تھا۔ میری ساری زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، پھر بھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شوبز کی چکا چوند میں میرے قدم ڈگمگا جائیں گے، صرف اس لیے وہ میرے پاؤں میں نکاح کی زنجیر ڈالنا چاہ رہے تھے۔ ہاں، مجھے غصہ تھا اس بات پر، اور پھر سب کا وہ رویہ، امی ابو دادا پھپھو سب مجھے یہ باور کروا رہے تھے کہ میں تمہارے قابل نہیں، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے تم جیسی لڑکی کا ساتھ مل رہا ہے۔ تم خوبصورت ہو، بہت زیادہ ذہین، سمجھدار، تعلیم یافتہ، اور مجھ میں سرے سے کوئی خوبی ہی نہیں۔ اپنی ذات کی یہ نفی مجھ سے برداشت نہ ہو سکی، اور پھر میں نے مہین کے ذریعے تمہاری مرضی معلوم کروائی۔ اگر ایک بار مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ تم میری وجہ سے اس رشتے پر راضی ہو تو میرا ہر شکوہ دم توڑ دیتا، مگر تمہیں بھی انصر محمود سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری جگہ کوئی بھی XYZ ہوتا تو تمہیں قبول تھا، بس تمہیں خوفناک قسم کی ساسوں اور اجنبی سسرال سے ڈر لگتا تھا۔ کمپرومائز تو تمہاری طرف سے سامنے آیا تھا مریم، تم مجھے مورد الزام کیوں ٹھہرا رہی ہو؟ جو سچ تھا وہ میں نے ماہین سے کہا، میں کیوں جھوٹ بولتی؟ نکاح سے پہلے نہ تو میں تمہاری محبت میں مبتلا تھی، بلکہ دیٹس دا پوائنٹ مریم بی بی، نکاح سے پہلے۔ ہاں، نکاح سے پہلے میں بھی تمہاری چاہت میں گرفتار نہیں تھا۔ تم مجھے بہت پیاری تھیں، ایک دوست کی حیثیت سے، گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے، مگر خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھا۔ ذہن کے بعید ترین گوشوں میں بھی کبھی کوئی الٹا سیدھا خیال نہیں آیا، اور یقین مانو اگر خدا نخواستہ تمہاری شادی کہیں اور ہوتی تو میں ہنسی خوشی بارات کو کولڈ ڈرنکس سرو کرتا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ نکاح کے بعد جہاں آہستہ آہستہ گھر والوں کے لیے دل میں دبی خفگی دم توڑنے لگی، وہاں تمہارے متعلق کچھ خاص قسم کے جذبات بھی بیدار ہونے لگے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور، مگر میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں سوچتا بھی ہوں، چوری چھپے دیکھتا بھی ہوں، تمہاری پریشان شکل دیکھ کے بے چین بھی ہوتا ہوں، اور تمہیں کسی بھی طرح سے ہی ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر نکاح کے 2 بولوں کے بعد کچھ اسی قسم کی محبت دل میں پروان چڑھتی ہے
تو ہاں، میں اب محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور یہ جو تمہارے آنسو ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے میرے دل پہ گر رہے ہیں۔ بات کے آخر میں اس نے مسکراتے ہوئے مریم کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر جذب کیے۔ اتنی بے یقینی سے نہ دیکھو مجھے، کتنا گولڈن پیریڈ تم نے شک و شبہ کی نظر کر دیا۔ میں تو اویس سے وہ باتیں کر کے بھول بھی گیا اور تم نے انہیں سینے سے لگا لیا، بے وقوف لڑکی۔ بہت دفعہ ہم کسی خاص کیفیت، کسی خاص موڈ کے تابع ہو کے بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو وقت گزرنے اور موڈ بدلنے کے ساتھ اپنے معنی کھو دیتی ہیں۔ تو تم نہیں، آپ، انصر نے مسکرا کر تصحیح کی۔ اچھا میرا ہاتھ تو چھوڑ دو اب، اس نے آہستگی سے کہا۔ لڑکی، مجھ سا شریف شخص اور کون مل سکتا تھا تمہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مانتی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ چلو شکر ہے، مجھے بھی اقرار کا کوئی جملہ تو سننے کو ملا، چاہے 2 حرفی ہی صحیح۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو مریم بھی مسکرا دی۔ ہر خدشے سے پاک مسکراہٹ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، یہاں پہ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اوور آل مجھے تو اسٹوری کافی اچھی لگی۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو ناول کیسا لگا۔ کئی سینز ایسے تھے جن کو پڑھ کے مجھے ہنسی آئی، کئی باتیں ایسی تھیں جن سے میں بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں، جیسے یہ جو لاسٹ میں ایک سین آیا تھا نا، جس میں ہیرو نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک فیز میں ہوتے ہیں اور اس سچویشن میں ایموشنل ہو کے یا کچھ بھی ایسا ہو کے ہم ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو ہم مین نہیں کرتے، یا جو باتیں ہم بے شک مانتے نہ ہوں، ہم غصے میں یا جذبات کی نظر ہو کے وہ باتیں کر جاتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمارا پوائنٹ آف ویو، ہمارا پرسپیکٹیو بالکل چینج ہو جاتا ہے اس چیز سے جو ہم نے خود ہی کہی ہوتی ہے بے شک۔ تو ایسا ہوتا ہے تو، اور ہم سبھی لائف میں کبھی نہ کبھی اس بات سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جذباتی ہو کے کچھ ایسی باتیں یا کوئی ایسے کام کر دیے ہوں گے جن کو بعد میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا بھی نہیں تھا، اگر میں جذباتی نہ ہوتی تو مجھے سمجھ آتی کہ ایسا نہیں تھا یا ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ایسا کر دیا یا کیوں کر دیا۔ ہوتا ہے ایسا، سب لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یس، ایک اچھا ناول تھا جو کہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح ڈھیر سارے ناول آپ کو میرے چینل پہ ملیں گے۔ میرا ایک نہیں 2 چینل ہیں، دونوں سیلف بلیف کے نام سے ہیں، اور وہاں پہ ڈھیر سارے ناولس ہیں۔ جون سا ناول سننا ہے اپنی مرضی کا، آپ جسٹ یوٹیوب پہ سرچ کیا کریں، لیٹ سپوز روڈ ہیرو بیسڈ ناولس بائی سیلف بلیف چینل۔ اسی طرح جو بھی کیٹیگری آپ کا سننے کو دل چاہ رہا ہے، موسٹ رومانٹک ناولس بائی سیلف بلیف چینل، جو بھی دل چاہ رہا ہے وہ لکھ کے آگے میرے چینل کا نام لکھ دیا کریں تو وہ مکمل پلے لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس طرح آپ اپنی مرضی کے جو بھی ناولس چاہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں، سنیں، انجوائے کریں، اور اپنا ویلیوبل فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔